अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। पाकिस्तान में सियासी पार्टियों ने अपनी लड़ाई में अदारों को भी घसीट लिया है और बहुत बुरे तरीके से घसीट लिया है, और अब हालात को इस नहज पर ले गए हैं जहां से मुल्क में कुछ अच्छा होता दिखाई नहीं दे रहा। आज मुल्क जिस हालत में है उसका जिम्मेदार अमेरिका, इसराइल, अफ्रीका, बरतानिया या हिंदुस्तान नहीं है। ना ही आप ये कह सकते हैं कि यहूदी और नसरानी कोई जाल है। हमारे आज के हालात के जिम्मेदार हमारे सियासतदान हैं, हमारे लीडर्स हैं, और वो अपनी इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार भी नहीं है। खान साहब पिछले 1.5 साल से फौज के पीछे पड़े हुए हैं और वो कहते हैं कि उनके खिलाफ हर वो चीज़ जो पीडीएम कर रही है बेसिकली वो फौज कर रही है, और वो बहुत कामयाबी से और भरपूर तरीके से एक पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ एक बयानिया बिल्ड करने में और अवाम के दिलों में नफरत पैदा करने में कामयाब हो गए हैं। पीडीएम की तरफ आए तो क्योंकि अदालतें उनकी मर्जी के फैसले नहीं कर रही, तो पीडीएम एक तारीख दोहरा रही है। जैसे कि मुस्लिम लीग नून ने पहले भी एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट पर धावा बोला था, वो अभी इस दफ़ा खुद नहीं, लेकिन उन्होंने फ्रंट पर मौलाना फजलुर रहमान साहब को रखा हुआ है। मौलाना साहब अपना लौ लश्कर लेकर तशरीफ ले आए सुप्रीम कोर्ट के सामने, और वहां पर क्या हुआ, मरियम साहिबा ने भी कुछ बातचीत की। आइए देखते हैं। खिलाफत से इस्तीफा दे दो और घर जाओ, वरना तुम्हें ये काम बहुत बुरी तरह कटहरे में खड़ा करने वाली है। कौम की वो मराद जो उसने अपना पेट काट के तुम्हें दी, वो तनख्वाह जो तुम महीने की लाखों में मिलियंस में लेते हो, वापस करो वो मराद, वापस करो वो तनख्वाहें और अपने आप को कानून के हवाले करो, इस्तीफा दो और घर जाओ। उमर अता बंदियाल जो कि एक ईमानदार नहीं इमरानदार जज है, इमरान का सहूलतकार है, इमरान को रिलीफ देता है, इमरान के लिए कोर्ट में बैठा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर से किसी पर तौहीन लगी तो सबसे पहले उमर अता बंदियाल साहब सलाखों के पीछे होंगे। जी, तो आज अदालत में हेयरिंग भी थी। 90 दिन इलेक्शन के जो करवाने थे, अदालत ने जो एक फैसला दिया था वो टाइम गुजर गया। उस पर मौलाना साहब तशरीफ ले आए और प्रेशर डाला उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर, ताकि उनके खिलाफ फैसले ना आ सकें। दूसरी तरफ हुकूमत ने आज एक इजलास बुलाया और वहाँ पर बड़ी धुआंधार तकरीरें की, और उन्होंने भी वहाँ कुछ फैसले किए। चलते हैं इस्लामाबाद में अहमद के पास और उनसे इन 2 बड़े इवेंट, बल्कि 3 बड़े इवेंट, धरना, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज क्या किया, और आज नेशनल असेंबली में हुकूमत ने क्या किया। 3 सवाल पूछते हैं, 3 वाकयात बताइए। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब। राना साहब, सिचुएशन मुल्क में इतनी अजीब हो गई है, मैं आपसे क्या अर्ज करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। पीडीएम वाले, उनके हमायती पीडीएम के चेयरमैन मौलाना फजलुर रहमान साहब अपना जत्था लेके रेड जोन में दाखिल हुए। सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो गेट है उसके ऊपर बैठ के धरना दिया। जो जजेस एंट्री गेट है, 2 गेट हैं, इसमें आम जाती है, एक में जजेस आते जाते हैं। जो जजेस एंट्री गेट है उसके सामने आके बैठ के और सुबह से तकरीरें कर रहे हैं सारे कि चीफ जस्टिस ने ये कर दिया, रिजाइन करें और ये करें वो करें, क्योंकि उनके खिलाफ फैसला आना है।
آج ہیئرنگ شروع ہوئی، چیف جسٹس نے حالات دیکھے، تھوڑی دیر ہیئرنگ چلائی، اس کے بعد آرگومنٹس لمبے ہونے تھے، انہوں نے کہا کہ اگلے منگل تک 8 دن بعد کی ڈیٹ دے کے کیس سے جان چھڑائی اور آگے نکلے گا۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب 8 دن بیٹھیں گے، پیٹرول مہنگا ہے، اتنی دھرنے کی کاسٹ کون اٹھائے گا؟ چلے پی ڈی ایم اٹھا لے گی، 8 دن بعد پھر وہ 8 دن کی ڈیٹ یا جو بھی ہوگا پھر دیکھا جائے گا۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے پارلیمنٹ سے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہم چیف جسٹس صاحب کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس فائل کر رہے ہیں۔ اور چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس فائل کرنا ہے تو یا تو پریزیڈنٹ کو بھیجیں گے یا سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجیں گے، جس کو اگین چیف جسٹس صاحب ہی ہیڈ کرتے ہیں۔ میں یہ عرض کروں کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے لاکھ کوشش کی ہے، ہر قانونی رائے، ہر قانونی کتابوں نے پڑھ ڈالی ہے کہ کسی طریقے سے ہم چیف جسٹس کو ہٹا دیں یہاں سے، اس سے ہم جان چھڑا لیں، لیکن کسی قانون میں اب اجازت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے خود ہی یہ ترمیم ڈالی ہوئی ہے قانون، ان کے اپنی گلے پڑی۔ تو اس لیے جب چیف جسٹس نے فیصلہ کر دیا تو حکومت تو دیکھیں جو بھی حکومت کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن پہ تو عمل درآمد نہیں ہوا، الیکشن نہیں ہوئے ہیں، ڈیٹ گزر چکی ہے، اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے، کیسے چیزیں چلتی ہیں۔ لیکن چیزیں اب بہت زیادہ پھنسی ہیں، باقی بھی سچویشن کو بہت اچھی نہیں۔ میں عرض کروں کہ یہ آج گیٹ شیٹ چلان کے وہ ویڈیو بھی ہم ناظرین کو دکھاتے ہیں جو آج ہوا۔ ویسے سب کو پتا ہے، لیکن بہرحال جو مناسب صورتحال نہیں ہے رانا صاحب اس وقت ملک میں، بہت ہی مشکل والی صورتحال۔ جی احمد، ابھی خبر آئی ہے کہ مولانا صاحب اپنی فوج کو لے کر واپس چلے گئے ہیں، اور ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کی ضرورت دوبارہ پڑ سکتی ہے، لیکن فی الحال ہم 8 دن نہیں یہاں بیٹھ سکتے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے ان کے ساتھ گیم کھیلی، ابھی ان کو نہیں معلوم کہ دوبارہ کب اور کیا چال چلیں گے چیف جسٹس آف پاکستان، لیکن عدالت کو آپ کب تک روک سکتے ہیں اور کس طریقے سے دباؤ میں لا سکتے ہیں، بہت مشکل ہے۔ ایک جج سڑک کے کنارے اگر کرسی رکھ کر بیٹھ جائے تو وہ اپنی عدالت وہاں بھی لگا سکتا ہے، اور وہ وہاں پہ ہی اپنے فیصلے سنا سکتا ہے، اور اس چیز کا مکمل طور پر ادراک ہے حکومت کو اور پی ڈی ایم کو بھی۔ بہرحال نئی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ خان صاحب جو پچھلے 1.5 سال سے فوج کے خلاف نبرد آزما ہوئے ہیں، وہ اپنی ہر ناکامی باجوہ صاحب کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، اور وہ کیونکہ صرف احتجاج کی سیاست جانتے ہیں تو وہ وہی کریں گے، کیونکہ ان کو پارلیمنٹ کی سیاست نہیں آتی، نہ ہی انہوں نے کی ہے۔ انہیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کر لڑائی کیسے کی جاتی ہے اس سے وہ نا آشنا ہیں۔ انہوں نے کچھ فیصلہ کیا کہ وہ عدالت میں جائیں گے، کس کے خلاف یہ تو ہم پوچھیں گے احمد سے، لیکن احمد میرا خیال ہے کہ خان صاحب کو جب وہ عدالت نے ان کو ریلیف دیا تو ان کو آ کر ایک بہت بڑا اعلان کرنا چاہیے تھا، انہیں معافی مانگنی چاہیے تھی قوم سے، ملک سے، فوج سے، پاکستان آرمی کے جوانوں سے اور آفیسر سے، کہ ان کی جو پی ٹی آئی ہے اور ان کے جو ورکرز ہیں، انہوں نے جو کچھ کیا وہ قابل مذمت ہے اور شرمناک حد تک گری ہوئی حرکتیں تھیں جو کہ ان کی لیڈرشپ وہاں موجود تھی اور کرتی رہی، اور انہوں نے ہر چیز سے چٹا جواب دے دیا۔ اور انٹرنیشنل میڈیا پہ بہرحال فاکس نیوز پہ بات کرتے ہوئے انہوں نے اور بہت ساری باتیں کی کہ جناب یہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، یہ میرے سے ڈرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں وزیر اعظم بن گیا تو میں اس کو ہٹا دوں گا، اس کو چینج کر دوں گا، اور حالانکہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ I don't know، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہا ہے کہ خدا کے واسطے باجوہ فوبیا سے باہر آ جاؤ۔ یہ رات کو سوتے اگر دائیں کروٹ ہیں اور اگر صبح اگر یہ بائیں کروٹ اٹھتے ہیں تو یہ ان کے ذہنوں پر یہ ہوتا ہے کہ شاید کوئی فوجی آ کے ان کی کروٹ چینج کر گیا ہے۔
خیر احمد سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں اس سچویشن کے بارے میں. جی احمد. رام صاحب، خان صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ رینجرز کے خلاف اور ایجنسی کے خلاف کچھ ایسا ان کا بیان ہے کہ وہ جو ہے نا مقدمہ کریں گے، کورٹس میں جائیں گے اور وہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری چاہتے ہیں کہ ان کے لوگوں کو اکسایا گیا، ان کے لوگ انوالو نہیں تھے، ان کے لوگوں نے یہ نہیں کیا تھا، لیکن ان کے لوگوں کو اکسایا گیا ہے اور لیڈ کیا گیا ہے بقول ان کے کہ یہ ان کو پھنسایا گیا. یہ پھنسانے کی ایک گرینڈ کانسپیریسی ہے، ان کا یہ کہنا ہے. خان صاحب بھی سخت انا پہ اپنی اڑ گئے ہیں، ضد میں آ گئے ہیں. لیڈر ضد نہیں کیا کرتے. میں جسارت کر رہا ہوں خان صاحب کے حضور یہ بات عرض کرنے کی، میں واقعی جسارت کر رہا ہوں، بڑا ریکویسٹ کرتا ہوں خان صاحب سے کہ معاملے کو تھوڑا سا ٹھنڈے طریقے سے دیکھیں. اگر وہ یہ کہہ دیتے یا ان کی پارٹی کا کوئی بھی اور آدمی کہہ دیتا کہ ہمارے لوگوں سے غلطی ہوئی ہے، لازمی بات ہے کچھ نہ کچھ لوگوں سے غلطی ہوئی ہوگی، نوجوان ہیں غصے میں آ جاتے ہیں، لیڈر ان کا پکڑا گیا، صحیح غلط بات کی بات ہے، کورٹ ڈیسائیڈ کرتی، تو اس پہ ساری چیزیں ٹھنڈی ہو جاتی، معافی تلافی ہو جاتی، چیزیں بیٹھ کے طے ہو جاتی، تو اس سے کافی چیزیں معاملہ رفع دفع ہو جاتا. لیکن جیسے چودھری شجاعت کے گھر پہ حملہ ہوا، وزیر اعلیٰ پنجاب جو رشتہ دار بھی ہیں ان کے دور میں ہوا، انہوں نے جا کے معافی مانگی، گوڈے کو ہاتھ لگایا، جو صاحب ٹھنڈے ہو گئے. میرا خیال ہے سیاستدان ایسے ہوتے ہیں جو چیزوں کو، معاملات کو رفع دفع کرتے ہیں، نہ کہ چیزوں کو انا کے ساتھ ضد کے ساتھ پھنسا کے بیٹھ جاتے ہیں. اداروں کا، پارٹیوں کا تصادم جو ہے وہ ملک کی سلامتی نہیں رکھا کرتا، بلکہ ملک کو تباہی کے دہانے کی طرف لے جاتا ہے. تو میری خان صاحب سے بھی، تمام اداروں سے بھی دست بدستہ یہ ریکویسٹ ہے کہ اس چیز پہ غور کریں. اگر وہ دو الفاظ کچھ ایسے کہہ دیں یا ان کا کوئی لیڈر کہہ دے جس سے باقیوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، کیونکہ لوگوں کے گھروں پہ حملے ہوئے ہیں، انسٹالیشنز پہ حملے ہوئے ہیں، اس سے ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، اور جو باقی قسم کے لوگ ہیں جو بھی باتیں ہو رہی ہیں، معاملہ رفع دفع ہو جائے، چیزیں ٹھنڈی ہو جائیں، سیٹل ہو جائے، دشمن کو کسی قسم کی نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، چیزیں کنٹرول میں آ جائیں گی. تو اگر یہ ہو جائے تو کیا ہی بات. جی راجا احمد، آج کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی اور اس کا اعلامیہ بھی جاری کیا گیا، آئی ایس پی آر نے اس کو باقاعدہ جاری کیا، اور پچھلے کئی دنوں سے ایک ہوا اڑایا ہوا تھا کہ جناب عمران خان صاحب کو آرمی ایکٹ کے نیچے اریسٹ کر لیا جائے گا، ان پر فوجداری مقدمہ چلایا جائے گا. اس قسم کی افواہیں بہت زیادہ گردش میں تھیں. خیر فوج نے کے لیے بڑا ضروری تھا کہ کیونکہ وہ ظلم خلیل زاد کے کیا، وہ بدذات قسم کا آدمی ہے جو کہ افغانی ہے، اور وہ سی آئی اے کا ایجنٹ ہے، امریکہ میں رہتا ہے، امریکہ کو ریپریزنٹ بھی کرتا رہا. وہ روزانہ صبح اٹھ کے تو ایک بات کر دیتا ہے، اور اس نے چند دنوں میں کچھ ایسی باتیں کی جو کہ میں ایون آئی ڈونٹ فیل لائک شیئرنگ اٹ ہیئر. اور وہ بکواس کر رہا ہے کہ جناب شاید یونٹی آف کمانڈ نہیں ہے پاکستان آرمی میں، اور یہی جو ہے نیریٹو پی ٹی آئی کا بھی ہے. اس لیے کور کمانڈر کانفرنس ہوئی اور اس میں ایک میسج پہلا تو یہ بھیجا گیا کہ یونٹی آف کمانڈ ہے، اگر آپ کو غلط فہمی ہے تو وہ دور کر لیں. اور اس میں انہوں نے کچھ اور فیصلے بھی کیے. چلتے ہیں احمد کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا ٹیک ہے. جی احمد. جی رانا صاحب، ابھی شام کی خبر تھی کہ کور کمانڈر اجلاس ختم ہوا، اس کے بعد اعلامیہ جاری ہوا کہ جن لوگوں نے اٹیک کیے ہیں ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر، ان کو ملٹری رولز کے تحت ان کے اوپر کیسز چلائے جائیں گے. اس پہ تبصرہ کوئی زیادہ بنتا نہیں، کیونکہ کئی دفعہ یہ ہوا کہ بہت سارے ایسے مقامات پہ لوگوں کو معاف کر دیا گیا. جن مقامات پہ مشرف صاحب نے بھی معافی دی تھی، ڈھیر سارے لوگوں کو پہلے اٹھا لیا تھا، پھر بعد میں معافی اور پلی بارگین یہ کر کے، جب آپ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں یا تو سزائیں دیتے ہیں، یا پھر جب اگر معاف کر دیتے ہیں تو پھر اس قسم کی چیزیں لوگ ریپیٹ بھی کرتے ہیں کہ جی فوج تو ہماری ایسی ہے تو معاف شاف کر دیں گے. میرا خیال ہے کہ اس معاملے پہ بھی ہر فریق کو، کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ پی ڈی ایم وہ آکڑ کے کونے میں بیٹھے ہوئے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے،
پی ٹی آئی والے وہ ایک کونا مل کے بیٹھے ہیں، ان کی طرف سے اکا کوئی نرمی کی سچویشن نہیں ہے۔ باقی ادارے بچ جاتے ہیں، ایک سپریم کورٹ ہے، ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، اور میڈیا کو تو آپ کو پتہ ہے ہمیشہ جوتیاں پڑتی ہیں۔ تو سپریم کورٹ خاموش بیٹھ گئی ہے، اس نے معاملہ آگے پھینک دیا۔ آرمی نے، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے سخت فیصلہ لیا۔ میں اسے سخت فیصلہ اس لیے کہتا ہوں کہ اپنی عوام، ان بچوں کو مور اٹھا کے بھاگا، یہ کر دیا، ٹی وی توڑا۔ میں تو یہ کہوں گا کہ لاہور کے کور کمانڈر نے بہت بہادری کی، یہ سب سے بڑی بہادری کا مظاہرہ تھا کہ انہوں نے کسی کو کچھ نہیں کہا، اسی طرح باقیوں نے، اور بہت بہادری ہے، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں پاک فوج کے اس حوصلے کو کہ انہوں نے کسی کو بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ بہت بہت اچھی بات ہے، اور میں اسے بہت اچھا اپریشیٹ کرتا ہوں۔ اور میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اگر پی ٹی آئی بھی نرم رویہ دکھائے اور آپس میں کچھ صلح ہو جائے، تو بجائے کہ چیزیں زیادہ اگریسو سٹیپس کی طرف جائیں، چیزیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اور اس وقت کوئی نہ کوئی تو ایسا اٹھے جو تمام معاملات کو ٹھنڈا کرے، جا کے خان صاحب کو سمجھائے۔ ابھی کسی کو بات سننے کو تیار نہیں، اور بھی کوئی بات سننے کو تیار نہیں۔ اللہ رحم کرے خان صاحب، اللہ سب کے لیے آسانی کے لیے، پاکستان کے لیے بہتر ہونا چاہیے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے ایسی سچویشن دیکھ کے، ہماری عمر میں یہ سچویشن آنی تھی۔ ہم کر تو کچھ نہیں سکتے، دعا بھی کر سکتے ہیں، کوشش بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ صاحب کے لیے آسانیاں کرے، پاکستان کے لیے بہتری کرے، تمام کو غصہ ٹھنڈا کرے، اور حالات کو ملک کے لیے بہتر کرے۔ جی ہاں احمد، آپ نے تھوڑی زیادتی کی، آپ نے باقی سب باتیں کی، لیکن آپ نے یہ بات نہیں، میں بھی شاید آپ بھول گئے ہوں، کور کمانڈر کانفرنس میں نیشنل کنسنسس کی بات بھی کی گئی کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کر اپنے مسائل کو حل کریں اور ایک نیشنل کنسنسس ڈیولپ کریں۔ کیا یہ ایک بہت مشکل کام ہے؟ کیا ہماری اناؤں کے بت اتنے بڑے ہیں کہ ہم اس ملک کی خاطر ہم میز پر بیٹھ کر اپنے مسائل کو حل نہیں کر سکتے؟ ایک غریب آدمی کی جیب پر بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کے لیے روٹی کھانی مشکل ہو گئی ہے، اور یہ اپنی بدماشیوں پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ ان کو حکومت چاہیے بائے ہک اور بائے کروک۔ یہ عمران خان صاحب تو اب تو لاشوں پر سے گزر گیا، اور انہوں نے ان کو اون کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ کیا یہ ملک اب اجازت دے گا کہ یہ سیاسی پارٹیاں اپنے ملیشیا ونگ بنا لیں، اپنے آرمڈ بدماش ونگ بنا لیں، جیسا کہ عمران خان صاحب کے اس آرمڈ ونگ نے 9 تاریخ کو کیا، یا جیسے یہ فضل الرحمان صاحب اپنے بندے لا کر جلاؤ اور گھیراؤ اور کی دھمکیاں اور تقریریں اور دونوں گیٹوں پر قبضہ کر کے تو وہاں پر انہوں نے بدماشیاں شروع کی ہوئی ہیں۔ یہ ملک کو آپ کدھر لے کر جا رہے ہیں؟ عمران خان اگر ٹھیک ہے آپ پاپولر ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ملک کے اداروں کو انڈیپینڈنٹ کرنے آئے تھے، آپ ملک کے اداروں کو آزادی دینے آئے تھے پولیٹیکل انفلوئنس سے، نہ کہ آپ بدماشی کرنے آئے تھے۔ آپ نے بیانیہ کچھ اور بنایا، کیا کچھ اور آپ نے اس ملک کو تباہی کی طرف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔